दुआ के बाद आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा हदि क़ल्बी व सद्दिद लिसानी वस्लुल सक़ीमत क़ल्बी, आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारे जो रमज़ान दुआओं के साथ अंबिया की दुआओं की सीरीज है उसकी हम 20th दुआ करेंगे और साथ ही इंशाल्लाह तकमील भी है हमारी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, शुक्र है कि अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें इतनी अच्छी अच्छी दुआएं सीखने की और फिर अंबिया की जिंदगियों पर गौर फिक्र की तौफीक अता फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह आज हम जिन नबी की दुआ करेंगे उनके बारे में कुछ बातें देखते हैं और आप गेस करें कौन से नबी हैं। इनके वालिद भी नबी थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम की तो हम दुआ कर चुके हैं। और कौन से यूसुफ अलैहिस्सलाम की तो एक ही दुआ थी। और कौन से हैं? याकूब अलैहिस्सलाम के वालिद भी नबी थे। ठीक, अच्छा गेस है, गुड। इस्माइल अलैहिस्सलाम। इनके वालिद ने जालूत को कत्ल किया था। आप गेस करें। दाऊद अलैहिस्सलाम। याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल में से, यानी उस जेनरेशन में से थे याकूब अलैहिस्सलाम। सुलेमान अलैहिस्सलाम। अब आप देखिए, ये जैसे याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे यूसुफ, एक उनके बेटे थे बिन्यामीन और एक थे यहूदा। ये ना यहूदा की जनरेशन में थे सुलेमान अलैहिस्सलाम। ये परिंदों की बोली समझते थे। अब तो आपने गैस कर लिया, क्योंकि इनके अलावा किसी और के पास ये हुनर नहीं था। बिल्कुल, अल्लाह मुबारक, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबने सही गैस किया कि आज हम इंशाल्लाह सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ेंगे, कुछ जानेंगे जो कुरान मजीद में पता चलता है, और उसके साथ साथ उनकी दुआ भी सीखेंगे इंशाल्लाह। सुलेमान अलैहिस्सलाम जो हैं, ये जैसे आप देखें कि ज़ाहिर अंबिया की एक चेन है ना। तो जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे थे इस्माइल और इसहाक, फिर उनके इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे थे याकूब, और फिर उनके आगे से जैसे बेटे थे यूसुफ अलैहिस्सलाम, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई थे जैसे बिन्यामीन थे, यहूदा थे। फिर उसमें से जो यहूदा थे उनकी जनरेशन में थे दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम। ठीक है। और फिर इन्हीं के जिलकिफल जो है, इनके बारे में जैसे कहा जाता है कि वो भी इन्हीं की जनरेशन में से हैं। लेकिन बहरहाल आज हम इंशाल्लाह सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ेंगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो क्वालिटी हमें पता चलती है कि वो इंसाफ पसंद थे और बहुत हिकमत थी अल्लाह ताला ने उनको दी हुई थी। और इसके साथ साथ वो हमारे, जैसे आप कह सकते हैं कि वाहिद नबी है जो कि किंग भी थे। अब देखिए ना, अल्लाह सुब्हान ताला ने मुख्तलिफ लोगों को अपने दीन के काम के लिए चुना, और इवन किंग्स ने भी अल्लाह सुब्हान ताला के दीन का काम किया। तो इसका ये मतलब नहीं कि किसी के पास पावर आ जाए तो वो दावा का काम नहीं कर सकता। आपका कोई भी रोल हो सकता है, और आप अपने उस रोल में रहते हुए अल्लाह सुब्हान ताला के दीन को लोगों को बता सकते हैं, उसकी तरफ इनवाइट कर सकते हैं। अल्लाह सुब्हान ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को बंदों की अक्सरियत पर फजीलत अता फरमाई थी। यानी कुछ इनके बारे में बहुत जबरदस्त बातें पता चलती हैं। एक तो ये है कि इन्होंने 3 तरह की मखलूकात पर हुकूमत की। यानी आप देखिए, ज्यादातर जो किंग्स होते हैं वो इंसानों के किंग होते हैं ना, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम इंसानों पर भी हुकूमत करते थे। उनकी जो मखलूक, जो लोग थे, जिन्नात भी थे और जानवर भी, यानी वो सब उनकी किंगडम में आते थे। और इसी तरह अल्लाह ताला ने उनको जानवरों की जबान समझने की भी सलाहियत दी थी। यानी जैसे खास तौर पे आप देखिए, हुदुद की बात उन्होंने सुनी और बताई, और फिर चींटी की बात। फिर इसी तरह इनकी हुकूमत में एक परिंदा हुदुद लोगों की खबर लाया था, और वो इस बात को नहीं समझ सका कि वो शिर्क का इर्तिकाब क्यों करते। यानी आप देखें, उनकी किंगशिप में इवन जो बर्ड्स थे वो भी इतने वाइज और समझदार थे। यानी इसे पता चलता है कि जो जानवर है वो भी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। यानी जो लोग शिर्क करते हैं अल्लाह ताला के साथ, तो परिंदों को और जानवरों को समझ नहीं आती कि ये कैसे कर सकते हैं,
جب ان کا بنانے والا ایک ہے. پھر اسی طرح ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس ایک جنات تھے، اور ایسا بھی ایک جن تھا جو کہ دوسرے ملک سے ملکہ سبا کا جو تخت تھا وہ لے کے آ گیا تھا، یعنی بلنک آف این آئی، جیسے اس نے کہا تھا اب اپنی جگہ سے کھڑے ہوں گے اور تخت آ جائے گا. تو یعنی اتنی جیسے زبردست پاورز والی ان کے پاس جیسے صلاحیتیں، قوتیں تھیں. اور آپ دیکھیں کہ اتنے پاورفل جن تھے، لیکن سلیمان علیہ السلام نے ان کو بھی کنٹرول کیا ہوا تھا، ان کو بھی ڈسپلن میں رکھا ہوا تھا. اب آپ دیکھیں کہ ایک بات جو سلیمان علیہ السلام کے ہمیں کیریکٹر سے پتہ چلتی وہ یہ ہے کہ اکثر جب لوگوں کے پاس قوت ہوتی ہے، اتھارٹی ہوتی ہے، کامیابی ہوتی ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں نا. بالکل، اور مس یوز کرتے ہیں. وہ خود بھی کرپٹ ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ بہت ساری اچھی فیملی ویلیوز ہوتی ہیں ان کو بھی بھول جاتے ہیں. لیکن سلیمان علیہ السلام ایسے نہیں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح ہمیں واقعات ملتے ہیں. ایک ہے سلیمان علیہ السلام اور دوسرا تھا فرعون. اب دیکھیے کہ سلیمان علیہ السلام کی جو کنگشپ تھی وہ فرعون سے بہت ڈبل ٹرپل تھی. ان کے پاس سکلز بھی زیادہ تھی، ان کے پاس اس کا احاطہ بھی زیادہ تھا کنگشپ کا. لیکن اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہمبل بندے تھے. لیکن فرعون آپ دیکھیں کہ لمیٹڈ سی جگہ کو رول کرتا تھا، لیکن کتنا متکبر تھا نا، جسے وہ کہتا تھا نا میں خدا ہوں تم لوگوں کا. تو اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اختیار دے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے شکر گزار اور عاجز بندے بننے، یا متکبر ہو کر دوسروں کو حقیر سمجھیں؟ آپشن 1. یعنی آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ نا آپ کی زندگی میں ایسا بھی ہوگا کہ کچھ لوگ جو آپ کو بہت اذیت و تکلیف دیتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو ویک کر دیتے ہیں آپ کے سامنے. ہوتا ہے نا ایسے؟ یعنی ایک وقت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتھارٹی دی ہوتی ہے اور وہ بہت اس کو مس یوز کرتے ہیں اور آپ ان کے ظلم کا شکار ہوتے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے صبر کا بدلہ آپ کو دیتے ہیں اور آپ سرخرو ہو جاتے ہیں اللہ کے سامنے، اور پھر وہ لوگ اس پوزیشن میں آ جاتے ہیں جس میں آپ تھے. اب آپ دیکھیں اس وقت ہمارے پاس چوائس ہوتی ہے نا کہ یا تو ہم بھی ان کی طرح ہی کریں جیسے انہوں نے کیا، بدتمیزی، بد اخلاقی، اور بدلہ لیں ان سے، اور دوسرا انسان اور عاجز ہو جائے اور زیادہ اللہ سے ڈرے کہ یہ جو مجھے اختیار یا اتھارٹی ملی یہ میرا ٹیسٹ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا میں ان کی طرح متکبر ہو کے اللہ کو بھول جاتا. تو اس لیے آپ دیکھیں ہمیں احسان کا درجہ اپنانا ہے. ایگزیکٹلی. کیونکہ اگر آج میرے پاس اتھارٹی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، کل نہیں تھی تو وہ بھی اللہ کا ٹیسٹ تھا. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں کہ سلیمان علیہ السلام کی بہت ساری کوالٹیز قرآن مجید میں آئیں. ایک تو اواب ان کی کوالٹی قرآن میں آئی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے بہترین بندے تھے، شکر گزار تھے، اللہ نے ان کو حکمت دی تھی، علم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے. جیسے خاص طور پہ ان کے بارے میں آتا ہے نا علم اور فصل الخطاب، یعنی بہت زبردست اسپیکر تھے، بہترین طریقے سے باتوں کو کنوے کرتے تھے. تو ان کی جو دعا ہے اس میں ہم انشاءاللہ سورہ نمل میں جو آیات آئی ہیں ان کو دیکھیں گے. اور یقیناً ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان کو ایک علم عطا کیا تھا، اور ان دونوں نے کہا تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے مومن بندوں کی اکثریت پر فضیلت عطا کی. یعنی آپ دیکھیں کہ داؤد علیہ السلام کے پاس بھی بہت ایکسیپشنل سکلز تھی. یعنی وہ جب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے تھے تو سارے پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ ساتھ اللہ کی حمد کرتے. اتنی خوبصورت ان کی آواز تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ایکسیپشنل کوالٹیز دی تھی. اور داؤد علیہ السلام کی کوئی بات آپ کو یاد ہے؟ ایک اور بڑی زبردست ان کے اندر سکل تھی، وہ نا زیرہ بناتے تھے نا، اور کہتے ہیں کہ لوہا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے سافٹ کر دیا تھا جیسے پانی ہوتا ہے نا، یعنی وہ لوہے کو ہاتھ لگاتے تو میلٹ ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ہی ایکسیپشنل کوالٹیز دی تھی. لیکن آپ دیکھیں کہ ان کو جب ملی تو اللہ کو یاد کرنے والے. تو کیا جب ہم بھی ڈسکور کرتے ہیں کہ یہ اللہ نے مجھے بڑی زبردست ایک کوالٹی دی ہوئی ہے، اور وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، آپ دیکھیں
कुकिंग की हो सकती है, अब घर बड़ा ऑर्गेनाइज रखा हुआ है आपने, हेल्पफुल है आप बहुत ज्यादा, दूसरों को अंडरस्टैंड करते हैं, आपका दिल बड़ा नरम है। तो क्या जब आपको पता चला कि अल्लाह ने आपको ये क्वालिटी दी है तो आप उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं? बिल्कुल, हम सबको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और अपने आप को दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए। अब क्या हुआ कि दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद सुलेमान दाऊद का वारिस हुआ और उसने कहा, ऐ लोगों, हम परिंदों की बोली सिखाए गए हैं और हम जरूरत की हर चीज दिए गए हैं। बेशक ये वाज़े फजल है अल्लाह सुब्हाना तआला का कि उनको उन पर अल्लाह ताला के कौन से एहसानात थे। उनको खास इल्म और हुनर मिला था, यानी परिंदों की बोलियां समझते थे। फिर अल्लाह ताला ने उनको नबी भी बनाया था और अल्लाह ताला ने उनको बादशाहत भी अता की थी। और फिर आप देखिए, कुल्ली शई का मतलब है कि अल्लाह ने उनको कसरत से हर चीज दी थी और एक किंग के पास जो जो चीजें होनी चाहिए वो सब कुछ उनके पास था। और सुलेमान के लिए उसके लश्कर इकट्ठे किए गए जो जिन्नों और इंसानों और परिंदों में से थे, फिर वो ग्रोहों में तकसीम किए जाते थे। यहाँ पे आप देखें सुलेमान अलैहिस्सलाम की हमें ऑर्गेनाइजेशनल और मैनेजमेंट की क्वालिटीज नजर आ रही हैं। यानी उनके पास जिन्नात के भी ग्रोह थे, आदमियों के भी थे और बर्ड्स के भी थे, लेकिन उन्होंने हर एक को ग्रुप्स में डिवाइड किया होता। ये नहीं कि सबको मिंगल कर दिया और किसी को पता ही नहीं। यानी जिन जो काम कर सकते थे वो उन्होंने उनको असाइन किया हुआ था, इंसानों से जो काम लेना था वो उनको देते थे और परिंदों से जो काम लेना था वो उनको देते। डेलीगेशन ऑफ वर्क बहुत जबरदस्त थी और साथ साथ एक डिसिप्लिन भी था। यहां तक कि जब चूंटियों की वादी में आए तो एक चूंटी कहने लगी, ए चूंटियों, अपने घरों में दाखिल हो जाओ कि सुलेमान और उसके लश्कर तुम्हें कुचल ना डालें और वो शऊर भी ना रखते हों। अब आप देखें कि सुलेमान अलैहिस्सलाम इसी तरह अपने जैसे ग्रुप के साथ, आर्मी के साथ जा रहे थे और रास्ते में चींटियां आ गई और उनकी जो जैसे लीडर थी उसने क्या कहा कि जल्दी से रास्ता चेंज कर लो क्योंकि इतना बड़ा ये लश्कर है, तो ऐसा ना हो कि तुम लोग कुछ ली जाओ। अब आप देखें कि चींटी की जिंदगी से भी हमारे पास एक सबक है। सबसे पहले तो ये कि उसने एक एक हमें हमदर्दी नजर आती ना उसके अंदर। यानी उसने ये नहीं सोचा कि मैं भाग जाऊं, बाकी रौंदी जाए मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, एक खैर ख्वाही नजर आती। फिर आप देखें विजडम नजर आता है। कहते हैं कि इंसानों और अगर अल्लाह की मखलूक को कंपेयर किया जाए तो सबसे क्लोज चूंटी है। इसी तरह आप देखिए उसने स्ट्रैटेजी बता दी फौरन कि करना क्या है, फौरन से साइड पे हो जाओ ताकि वो गुजर जाए। और साथ ही ये है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में भी उसने अच्छा सोचा कि ये नहीं कि वो इसलिए आ रहे हैं कि हमें तबाह करें, बल्कि वो इसलिए आ रहे हैं यानी तो उनका रास्ता है। तब आप देखें कि इसमें भी हमारे लिए एक बहुत जबरदस्त सबक है कि अगर अल्लाह ताला की छोटी सी मखलूक इतनी खैरख्वाह हो सकती है अपनी जैसी मखलूक के लिए, तो हम क्यों नहीं। बिल्कुल। अब क्या हुआ कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी बात सुन ली, पहले वो समझते थे बोलियां, तो वो उसकी इस बात पर हंसकर मुस्कुरा दिया और कहने लगा, ऐ मेरे रब, यानी इस वक्त उन्होंने ये दुआ मांगी, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी उन नेमतों का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन को अता की हैं, और ये कि मैं ऐसा नेक अमल करूं जिससे तू राजी हो जाए और मुझे अपनी रहमत से अपने नेक बंदों में दाखिल कर। अब आप देखें कि सुलेमान अलैहिस्सलाम दो वजूहात से मुस्कुराए थे। एक तो ये था कि उनको चूंटी की बात समझ आ गई, इस पे अल्लाह के शुक्रगुजार थे, और दूसरा उसकी हिकमत कि इतनी छोटी सी अल्लाह की मखलूक है, कितनी समझदार है, इसको पता है कि कैसे सिचुएशन को हैंडल करना। वो पैनिक हुई है ना, उसने कोई शोर मचाया, बल्कि उसे फौरन एक स्ट्रैटेजी प्लान की और निकल गई। अब देखिए कि उलमा कहते हैं कि दूसरों की फिक्र करना जिंदा कौमों की अलामत होती है और दूसरों की फिक्र करने से इज्जत और तरक्कियां मिलती हैं। यानी अगर किसी इंसान के अंदर ये क्वालिटी है कि वो दूसरे के बारे में केयरिंग है, कंसर्न है, उन जो कोशिश करता है कि किसी तरह उनकी फिक्र खत्म करे, परेशानी में हेल्प करे,
تو جب ایک معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں تو وہی سوسائٹیز جو ہیں وہ ترقی کرتی ہیں، وہ سکسیسفل ہوتی ہیں۔ خیرخواہی زندہ قوموں کی علامت ہے۔ جب کسی قوم کے افراد صرف اپنی فکر میں پڑ جائیں تو اس قوم کو ذلت اور بربادی سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی، جیسا کہ اس وقت امت مسلمہ کے اکثر افراد کا حال ہو چکا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ لوگ کتنے سیلف سینٹرڈ ہو گئے ہیں، ان کو صرف اپنی فکر ہے، اپنے بارے میں سوچتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ دوسرے کے گھر میں اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں تو کریں۔ آپ دیکھیں کہ ایون مثلا جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہوتا ہے وہ بھی نہیں فکر کرتے کہ جن کو نہیں اللہ نے دیا ہم ان کے لیے کچھ کر دیں، اور نہیں تو کھانا اپنا شیئر کر لیں۔ یعنی ہر جگہ ڈسکرمنیشن ہے، نوکروں کے لیے اور طرح کا کھانا، اپنے لیے اور طرح کا، ان کے لیے اور سٹینڈرڈز، اپنے لیے اور سٹینڈرڈز۔ تو جب دلوں میں خیرخواہی ہمدردی نہیں ہوگی تو کیسے ہم ترقی کریں گے نا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ایک خیرخواہ انسان بنائے۔ جیسے آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الدین النصیحہ، کہ دین جو ہے وہ خیرخواہی کا نام ہے، کہ تمہارے دل میں دوسروں کے لیے ہمدردی اور محبت ہو۔ تو چلیں آپ چلتے ہیں اپنی دعا کی طرف، اور یہ دعا ہے سلیمان علیہ السلام کی جو انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے اور تھوڑا سیکھیں گے اس کو انشاءاللہ۔ آپ اس کی پہلے ریسائٹیشن سنیے، پھر ہم اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ۔ رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. چلیں انشاءاللہ اس دعا کی کچھ امپورٹنٹ باتیں دیکھ لیتے ہیں۔ ربی اوزینی، اے میرے رب مجھے توفیق دے، ان اشکر نعمتک، کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں، التی انعمت علیہ، جو انعام کی تو نے مجھے، وعلی والدیہ، اور میرے والدین کو، وان اعمل صالحا ترضاہ، اور یہ کہ میں ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، وَأَدْخِلْنِي، اور مجھے داخل کر دے، بِرَحْمَتِكَ، اپنی رحمت کے ساتھ، فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اپنے نیک بندوں میں۔ اس دعا کی امپورٹنٹ باتیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندہ بنائے۔ سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں ربی اوزینی، اللہ سے کاموں کی توفیق مانگ۔ اب دیکھیں اوزینی کا لفظ جو اس میں توفیق آ جاتی ہے، آگے جیسے شکر گزاری کی بات ہے، لیکن صرف ربی اوزینی کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کام کو کرنے کی ایبلٹی دے، میرے اندر اس کام کو کرنے کی استطاعت پیدا ہو جائے، میرے اندر وہ پاور، وہ قوت آ جائے جس کی وجہ سے اس کام کو میں اچھے طریقے سے کر سکوں۔ بالکل۔ پھر دوسرے نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی استطاعت، ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ وعلی والدیہ، پھر وان اعمل صالحا ترضاہ، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کروں میں، اور پھر وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، نیک لوگوں کی صحبت اور ساتھ۔ جب ہم کہتے ہیں نا ربی اوزینی، یا اللہ مجھے توفیق دے، تو اس کا مطلب ہے کہ میرے پروردگار تو مجھے قابو میں رکھ تاکہ میں کافر نعمت بننے کے بجائے شکر نعمت پر قائم رہوں۔ اوزینی کا جو ڈکشنری میننگ دیکھیں نا تو اس کا مطلب ہے روک لینا، تھام لینا، یعنی میں ناشکری کے بجائے شکر گزاری کے رستے پہ جاؤں۔
دوسرا ایک اور اس میں میننگ یہ بھی آتا ہے کہ مجھے اس قدر شکر گزار بنا کہ میں اپنے نفس کو تیری ناشکری سے روک لوں. یعنی کبھی مجھے خیال ہی نہ آئے کہ میں اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی ناشکری کی بات کروں یا ایسی بات کروں جو یہ ظاہر کرے کہ مجھے بہت کمپلینز ہیں، ہر وقت شکوے شکایتیں، یعنی میری نظر ہر وقت اپنی نعمتوں پر رہے. اب دیکھیں کون سا انسان ہے جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کر سکتا ہے نا؟ وہ جو ہر وقت یہ دیکھتا رہتا ہے اس کے پاس کیا کیا ہے. ناشکر انسان کی جو بہت بڑی ایک کریکٹرسٹک ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت یہ دیکھتا رہتا ہے اس کے پاس کیا نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے وہ اس کے اندر ناشکری بڑھتی ہے، شکایتیں بڑھتی ہیں، شکوے بڑھتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اور انبیاء بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے تھے. جیسے شعیب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں تو اپنی استطاعت کے مطابق اصلاح ہی کرنا چاہتا ہوں، وما توفیقی الا باللہ، اور میری توفیق تو اللہ ہی کی مدد سے ہے. علیہ توکلت و الیہ انیب، میں نے اسی پر توکل کیا اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. یعنی آپ دیکھیں ایون انبیاء جو دین کا کام بھی کرتے تھے اس کا کریڈٹ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیتے تھے کہ یہ جو وہ کر رہے ہیں اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے ہو رہا ہے. پھر اگلا حصہ ان اشکرہ، یہ کہ میں شکر ادا کروں. شکر کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں شکر دل میں ہوتا ہے نا، اور شکر تب ہوتا ہے جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو آپ پر احسانات ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو خیر دی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے آپ دل میں محسوس کریں کہ اللہ کے کتنے مجھ پر احسانات ہیں، اللہ نے یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا. نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تھوڑے پر شکر نہیں کرتا وہ زیادہ پر بھی شکر نہیں ادا کر سکتا. کتنی زبردست بات ہے نا. یعنی اگر کوئی چھوٹی سی چیز ملے اس پہ انسان کے الحمدللہ، اور تو جب چھوٹی چیزوں پہ اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے تو جب بڑی نعمتیں ملتے ہیں تو وہ سجدے میں گر جاتا ہے. پھر آپ دیکھیں ہم میں سے ہر ایک کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں نا. سب سے بڑھ کے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ کا شکر احسان ہمیں مسلمان بنایا. ہمارے پاس ایمان کی نعمت ہے، ہمارے پاس مال اسباب ہے، فیملی ہے، گھر ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکیوں کی توفیق دی ہے. ان سب پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں جو شکر ادا کرتا ہے ایک تو اس کو نیکیاں ملتی ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بغیر کسی وجہ کے الحمدللہ رب العالمین کہا تو اس کے لیے 30 نیکیاں لکھ لی جاتی ہیں اور اسے 30 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں. یعنی آپ سے کوئی کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ رب العالمین. اب دیکھیں 30 نیکیاں آپ کو ملیں گی اور 30 برائیاں مٹ جائیں گی اس کے کہنے سے. اور یہ تب کب انسان کہہ سکتا ہے؟ جب واقعی اس کے اندر اللہ کے لیے شکر گزاری ہوتی ہے نا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ شکر کی توفیق مانگنے کے بعد پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی اور میرے والدین پر بھی کی. یعنی آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں بھی ایسا ہی نظر آتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا اغفر لی ولوالدی. یہاں پہ سلیمان علیہ السلام شکر گزاری کی توفیق مانگ رہے ہیں کن نعمتوں پر؟ جو اللہ نے ان پر کی اور ان کے والدین پر کی، اور خاص طور پر نبوت. آپ دیکھیں نا داؤد علیہ السلام بھی نبی تھے، پھر داؤد علیہ السلام انبیاء کی نسل میں سے تھے، اللہ نے ان کو نبوت جیسی نعمت دی. اور پھر اگلی جو بات ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، وہ ہے ان اعمل صالحا ترضاہ، اور میں ایسے عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے. یعنی وہ میرے اعمال یا اللہ آپ کو خوش کر دے، آپ اس سے راضی ہو جائے، آپ ان اعمال کی وجہ سے مجھے بخش دیں، میری نیت آپ کے لیے خالص ہو. اب دیکھیے دعا کا یہ جو حصہ ہے نا، یہ اصل میں اس کو کہتے ہیں اخلاص. اور الحمدللہ آپ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں آپ کو یہ تو پتا ہوگا کہ ہر کلاس میں آپ کو اخلاص کا ریمائنڈر دیا جاتا ہے نا. تو یہ دعا انشاءاللہ نیت کو خالص کرنے میں بھی ہمیں ہیلپ کرے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف خالص عمل قبول فرماتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے پوچھا تھا نا کہ کوئی چاہتا ہے کہ اس کو ثواب بھی ملے اور ساتھ پاپولر بھی ہو جائے،
یعنی آج کل آپ دیکھیں بہت فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے نا، تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ اچھا میں ڈونیشن دے دوں، 7 لوگوں کو پتہ چلے کہ میں نے بڑا ہینڈسم چیک دیا ہے 5,000 10,000 کا، ملین کا، تو اب کیا ہے، وہ دونوں کا طلبگار ہے، تو اسے کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کچھ نہیں ملے گا۔ اس شخص نے یہ سوال 3 دفعہ دہرایا، ہر دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرماتے تھے کہ اسے کچھ نہیں ملے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ صرف اس عمل کو قبول فرماتا ہے جو خالص اس کے لیے کیا جائے اور اس کے ذریعے صرف اس کا چہرہ چاہنا مقصود ہو۔ آپ دیکھیں کہ کیا ایسے نہیں ہوتا، فرض کریں مسجد میں کسی نے کارپیٹ ڈلوا دیا، اب ہمیں نہیں پتا کس نے ڈلوایا نا، لیکن جب آپ جا کے مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو کیا آپ کے دل سے دعائیں نہیں نکلتی اس شخص کے لیے جس نے کارپیٹ بچھایا؟ اب ایسا کیوں ہوتا ہے کہ آپ اس کو دعائیں دینا چاہتے ہیں؟ کیونکہ آپ کا عمل اللہ کے لیے خالص تھا نا۔ اسی طرح آپ دیکھیں جیسے آپ نے مسجد میں اے سی لگوا دیا، مسجد میں آپ نے واش روم ٹھیک کروا دیا، یعنی کوئی بھی چیز کروائی اور آپ نے کہا میرا نام نہیں آنا چاہیے، تو جو لوگ اس چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں اللہ کی مخلوق، تو وہ یاد رکھیں موسیٰ علیہ السلام کی دعا کہ انہوں نے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچایا اور پھر اللہ سے دعا مانگی۔ تو آپ بھی اب کیا کریں، جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیں کہیں ڈونیشن دینے کی یا کچھ بھی، تو فوراً ڈونیشن دے کے اللہ سے دعا مانگا کریں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ پھر آپ دیکھیں کہ جس انسان کی نیت اللہ کے لیے خالص ہوتی ہے اس کو ایمان کی حلاوت ملتی ہے، اس کے دل کو سکون ملتا ہے، یہ چیز اس کو جنت میں داخل کرنے کا سبب بنے گی اور اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی نصیب کرے ہوگا اس کو انشاءاللہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایون آپ جو نماز پڑھتے ہیں اس میں بھی اگر آپ نیت اللہ کے لیے خالص کریں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان بندہ جب اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے جیسے اس درخت کے یہ پتے جھڑے۔ آٹم میں جیسے درختوں سے پتے گرتے نا، ایسے ہمارے گناہ جھڑتے جب ہم خالص نیت کر کے اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ آخری حصہ دعا کا کیا ہے، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، کہ یا اللہ مجھے اپنی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا میں 1% ہے اور 99 رحمتیں اللہ نے آخرت کے لیے رکھی ہیں، اور سب سے بہترین نعمت اللہ تعالیٰ کی جنت ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمیں نیک لوگوں کا ساتھ دے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر اللہ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہوئی ہیں، بہت کچھ ہے ہمارے پاس، تو ہر نعمت جو ہے نا ہماری آزمائش ہے۔ آزمائش کیسے کہ ہم سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں، تو اب یہ ہے کہ اس آزمائش سے کون سی چیز ہمیں نکال سکتی ہے، شکر گزاری۔ کیونکہ آپ دیکھیں نا، امیجن کریں کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس کتنی ساری نعمتیں تھیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے وہ شکر گزار ہوں تاکہ قیامت کے دن وہ ساری جو نعمتیں تھیں ان کی نجات کا سبب بنے، نہ کہ کسی اور طرف لے جائے۔ کیونکہ جب ہم اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں تو نعمتیں ملٹی پلائی بھی ہوتی ہیں اور اس میں برکت بھی ہوتی ہے اور وہ ہمارے لیے نیکیوں میں اضافے کا باعث بن جاتی۔ اب یہ کہ سلیمان علیہ السلام والی دعا ہم کب مانگے نا، سب سے پہلے تو آپ دیکھیں جب آپ عمل میں سستی پائیں، جب آپ کو لگے میں لیزی ہو رہی ہوں، دل نہیں چاہ رہا، یہ آج کل جیسے ہوتا ہے نا کہ کبھی آپ کا دل کرتا ہے آپ قرآن پڑھے پھر آپ کہتے ہیں اچھا نہیں بعد میں دیکھوں گی، کبھی آپ کا دل کرتا ہے نفل پڑھے پھر آپ کہتے ہیں بعد، تو اوزینی کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنا۔ اس دعا کو مانگیں انشاءاللہ ایک انرجی محسوس کریں گے۔ پھر اسی طرح نعمتوں میں برکتوں اور خیر کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزار ہوگے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ اور آپ دیکھیں قرآن مجید میں ایک اور جگہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم شکر گزار ہوگے تو تم اپنے آپ کو عذاب سے بھی بچا لو گے، یعنی تمہارا رب کیوں تمہیں عذاب دے گا اگر تم شکر گزار بندے۔ تو انسان
اپنی نعمتوں کو کیا کرتا ہے؟ ملٹیپلائی کرتا جاتا ہے، ان کو سسٹین کر سکتا ہے جب وہ اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے، اس میں برکت بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں نیت کے اخلاص کے لیے بھی یہ دعا مانگے، انعمل صالحا ترضاہ، خاص طور پہ طاق راتوں میں کہ اللہ تعالیٰ جتنی بھی ہمیں عبادت کی توفیق دیں وہ ایسی ہو جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے انشاءاللہ۔ پھر اسی طرح اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے شکر گزاری کیا کرتی؟ شکوے دور کر دیتی ہے، شکایتیں دور کر دیتی ہے، اور جو انسان اپنے رب سے شکوہ نہیں کرتا، شکایتیں نہیں کرتا، وہ رب کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور اچھی اور نیک صحبت کے لیے وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ آپ دیکھیں بہترین طریقے سے عبادات کرنا اللہ کی شکر گزاری کا ذریعہ، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، نماز پڑھنا، صدقہ کرنا، استغفار کی کثرت، تسبیح اور شکر گزاری کی دعا، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ تو سلیمان علیہ السلام کی دعا ایک دفعہ دوبارہ سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اپنے سیشن کو کنکلوڈ کریں۔ رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ الحمدللہ ہم بھی اپنے سیشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر لیں، ہماری نیتوں میں اخلاص عطا کریں، ہمیں اخلاص اور احسان کے درجے پر عبادت کی توفیق دیں، آمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی نعمت ان کو ملتی تھی تو یہ دعا مانگتے تھے، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی مہربانی سے تمام نیک کام پایہ تکمیل کو پہنچتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا، ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز، آپ سب کے آنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم انبیاء کی ان دعاؤں کو مانگ بھی سکیں اور اپنی زندگی کا حصہ بنا سکیں، اور جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی زندگیوں کو بدل دیا۔ اب دیکھیں نا، ہر نبی کی دعا نے ان کی لائف کو چینج کیا نا، اور بہتر کی طرف، بہتر سے بہتر کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ بہتری اور خیر عطا فرمائے انشاءاللہ۔ تو چلیے اب آپ سے ملاقات ہوگی رمضان کی نائٹس کے پروگرام میں انشاءاللہ۔ وینسڈے نائٹ کو ہمارا پہلا پروگرام ہے اور پھر وہ 29 تک ہوگا، تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے اس میں ملاقات ہوگی۔ آج ہماری دعاؤں کا آخری سیشن تھا۔ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم نے کوشش کی اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے، اور کہیں کچھ کمی کوتاہی رہ گئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے درگزر فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وإیاکم آمین۔